अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं प्रोग्राम सुबह खैर, आपकी अपनी मेज़बान डॉक्टर युसरा खान के साथ। नाज़रीन, परवरदिगार आलम मेरे खालिक मेरे मालिक का लाख लाख एहसान बेहद करम कि मेरे रब ने तारीक रात के बाद रोशन सवेरा, ये नई ज़िंदगी, ये नई सुबह मुझको आपको हम तमाम को अता फरमा दी। और बेशक हर नया आने वाला दिन बेशुमार तकाज़े किया करता है। क्या हम अपनी ज़िंदगी के मकसद को पहचान चुके हैं? क्या हम उस राह पर चल पड़े हैं जो हमें हमारी मंजिल तक ले जाए? और मंजिल कोई और नहीं, बिलाशुबा मेरे रब के क़ुर्ब का हुसूल ही है। नाज़रीन, अगर हम बात करें ज़िंदगी की तो यकीनन ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ आमाल किया करते हैं, लेकिन अगर पेश नज़र ये बात हो कि असल ज़िंदगी वो उखरवी ज़िंदगी है, वो कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे किए गए आमाल के मुताबिक फ़ैसला फरमाएगा और या तो हमारा मुक़द्दर जन्नत होगा या खुदा न खास्ता हमारे अमाल इतने बुरे हों कि मेरे रब के गज़ब, उसके गुस्से का सबब बन जाए और अल्लाह न करे मुक़द्दर में जहन्नुम को लिख दिया जाए। यकीनन मेरा रब बेहद करम फरमाने वाला है। हम नेक अमल का इरादा भी करते हैं तो मेरा रब नेमतों की छमाछम बरसात शुरू कर देता है। करम का अगर तस्करा हो तो यकीनन करम के ये बादल इस तरह से बरसा करते हैं कि अभी हम वो अमल अदा भी नहीं करते कि हमारे नामा अमाल में अजर सवाब जो है उसके दर्ज करने का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो क्यों ना अपने रब की हम्दो सना बयान करें, क्यों ना उसके प्यारे हबीब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए गए और सिखाए गए तर्ज़ हयात पर अमल करें। और यकीनन ये कतई दुश्वार नहीं उनके लिए कि जिनके पेश नज़र मेरे रब की रज़ा का हुसूल हो। तो आइए हम सब भी मिलकर आज बात करते हैं खुरवी ज़िंदगी के हवाले से। यकीनन अगर एक मुसलमान की बात की जाए, उसकी निशानियों की बात की जाए तो वो अक़ीदा आखिरत पर ईमान रखता है। अक़ीदा आखिरत क्या है, ये हमें क्या सिखाता है, और अगर इसको पेश नज़र रखा जाए तो हमारी ज़िंदगी किस तरह से संवर जाएगी और वो हमारी आखिरत को भी किस तरह से निखार देगी, आज हम इस पर बात करने जा रहे हैं। आइए खुशामदीद कहते हैं बिला ताख़ीर हमारे साथ मौजूद आज के मेहमान इस्लामिक स्कॉलर्स को आगाज़ कर रही हैं अपनी दाएँ जानिब से। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा आप सब की बेहद जानी पहचानी इंतहाई खूबसूरत अंदाज़ में गुफ्तगू फरमाने वाली, अगर तहरीर की बात की जाए तो यकीनन माशाअल्लाह अल्लाह पाक ने वहाँ भी आपको बेहद नवाजा और ज़ोर कलम पाया। गुफ्तार की बात की जाए तो यकीनन एक बहुत जुदागाना, बहुत मुनफरद अंदाज़ माशाअल्लाह आपने पाया। मेरे साथ मौजूद है मोहतरमा सफ़िया मलिक साहिबा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, बखैर आफियत, अल्लाह का करम, खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, सफ़िया साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, यकीनन किसी तारुफ के मोहताज नहीं, कई मरतबा आप इनको मेरे साथ प्रोग्राम सुबह खैर में देख चुके हैं, इनके अंदाज़ में गुफ्तगू सुन चुके हैं। आज हम इनसे इंशाअल्लाह खुरवी ज़िंदगी के हवाले से बहुत कुछ डिस्कस कर रहे होंगे, बहुत कुछ जान रहे होंगे। और ना सिर्फ आप आपका साथ दे रही होंगी मेरे साथ, आज प्रोग्राम सुबह खैर की दूसरी मेहमान इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, आप सबकी बहुत जानी पहचानी इस्लामिक स्कॉलर मोहतरमा तैयबा अब्दुल रज़ाक साहिबा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, बखैर आफियत, खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, आज हम बात करें खुरवी ज़िंदगी की। अगर हम गौर करें सफ़िया मलिक साहिबा, किताबों में हमने बचपन से पढ़ा, जब हम अकायद की बात करते हैं, अक़ीदा आखिरत के बारे में जब पढ़ा जाता है तो थोड़ा डराया भी जाता है कि ये इस तरह से मरहला होगा। वहीं जो ब्लेसिंग्स हैं, जो अल्लाह पाक की जानिब से इनामात और जो खुशखबरियाँ वो भी बताई जाती हैं। अब अगर हम इसी अक़ीदा आखिरत और इसी से गुफ्तगू का आगाज़ करें, क्या फरमाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो, बात ये है युसरा कि हम ये देखते हैं कि ज़ाहिर है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में तशरीफ़ लाए हुए 1400 साल हो गए, लेकिन उससे पहले भी दुनिया कायम थी और मुख्तलिफ़ अम्बिया का आना भी हमको मालूम है। लेकिन हम ये देखते हैं कि इस्लाम ने जो तहज़ीब कायम की वो किसी एक कबीले, किसी एक नस्ल, किसी एक मुल्क के लिए नहीं, वो तमाम आलम के लिए है और तमाम इंसानों के लिए है। तो इसका जो निज़ाम है, इसको ये देखना चाहिए कि अब जैसे लोग समझते हैं कि दुनिया कायम हो गई, नहीं, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की रज़ा के साथ इस दुनिया का क़याम हुआ और उसका नज़्म व नस्ख़ हमारे क़ादिर मुतलक़ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने संभाला हुआ है। अच्छा, अब जब कोई चीज़ एक शख्सियत ने संभाली भी है तो उसमें एक नज़्म, एक रब्त मिलता है। अगर कोई निज़ाम, आप घर को भी देख लें, अगर किसी एक आदमी का कमांड हो
تو اسموتھلی کام ہوتے رہتے. اگر 2-3 ہو تو اختلاف رائے ہوتا ہے. بالکل. آپ یہ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنی منشا کے مطابق تمام کائنات، تمام مخلوقات کو پیدا کیا اور پھر ایک مقررہ وقت تک کے لیے. یہ عارضی قیام ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں بچپن سے بتایا گیا کہ یہ ہماری جو دنیا ہے یہ ایک مختصر پڑاؤ ہے، آگے جانا ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کون سا دن ہے. سائنس کہتی ہے کہ سورج ٹھنڈا ہو جائے گا، سمندر جو ہیں وہ زمین کو نگل رہے ہیں، ذرے بکھر رہے ہیں. جو مانتے نہیں یوم آخرت، سائنسی حساب سے ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ایسا ہوگا. لیکن قرآن ہمیں یہ کہتا ہے کہ روز قیامت ہوگا. اور وہ کون سا ہوگا؟ جب اللہ تعالیٰ تمام مخلوق، تمام کائنات اور تمام انسانوں کو فنا کرائیں. اس کے بعد کیا ہوگا کہ اسی حساب سے ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ عقیدہ آخرت یہ ہے ہمارے عقیدے کے مطابق کہ انسان کو ایک بار مرنا ہے. صحیح ہے. اور مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے، اور جینے کے بعد اللہ رب العالمین کے سامنے ہمیں پیش ہونا ہے. بے شک بے شک. اچھا، اس کو سمجھنے کے لیے 5 نقطے سمجھ میں آتے. پہلے تو یہ کہ ہر چیز کی فنا. بے شک. ٹھیک ہے. پھر دوبارہ زندگی. پھر یہ ہے کہ انسان اپنے نامہ اعمال کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہوگا. حساب کتاب کا سلسلہ. پھر اللہ رب العالمین کی میزان قائم ہوگی، اور بھلائی جس کی زیادہ ہوگی اس کے حصے میں جنت آئے گی. صحیح. اور جس کا پلڑا برائی کا ہوگا اس کو جہنم میں جانا ہوگا. اور اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب یہ نظام ہوگا تو ہم کو یہ سوچنا ہے کہ ہم اس نظام کے لیے اپنے آپ کو تیار کیسے کریں. صحیح. اس کے لیے اول دن سے جب انسان اس دنیا میں آتا ہے اس کی موت کا وقت لکھ دیا جاتا ہے. آپ یہ دیکھیے، دنیا کسی چیز کو مانے نہ مانے موت کو مانتی ہے، اور لیکن اس کا انتظار الگ طریقے سے ہوتا ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس ختم، اور مسلمان سمجھتا ہے آگے کی آخرت کی زندگی ہے. صحیح. دوسری زندگی ہے. اور اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہو کر ہم اپنے نامہ اعمال کو دیکھیں گے تو اس وقت ہم کس منہ سے سامنے ہوں گے. ٹھیک. تو یہ ہماری زندگی میں ایک نظم قائم ہو جاتا ہے. ٹھیک. یہ عقیدہ آخرت کا پورا کنسپٹ ہے جو ناظرین ہمیں بچپن سے ہی بتایا اور سمجھایا جاتا ہے، اور اس سے جو سبق حاصل ہوتا ہے وہ یہی کہ جتنے دن ہمیں میسر ہیں، ہمیں اگلے لمحے اگلی سانس کا معلوم نہیں، تو جو سانس میسر ہے، جو لمحہ میسر ہے. ناظرین، اگر ہم جس طرح سے ابھی صفیہ ملک صاحبہ نے بہت خوب انداز میں آپ کو بتایا یہ عقیدہ آخرت ہے کیا، اس سے مراد کیا ہے، اب اگر ہم اس کو سمجھ لیں اور اس کے مطابق زندگی کو گزارنے لگیں تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ شاید ہمارا طرز حیات اور یہ جو زندگی ہے اس میں کچھ نہ کچھ اثرات ضرور مرتب ہوں گے، کچھ تبدیلیاں ہمیں ضرور نظر آئیں گی. وہ کیا ہو سکتی ہیں، آئیے جانتے ہیں طیبہ سے کیا فرمائیں گی. عقیدہ آخرت کا مطلب تو شاید ہم جانتے ہیں، لیکن اس سے جو سبق ہمیں لینا چاہیے، جو تبدیلیاں اپنی ذات میں اور اپنے گرد و نواح معاشرے میں پیدا کرنی چاہیے، شاید وہ نہیں کرتے. اگر کر لیں گے تو کچھ اثرات مرتب ہوں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم. سب سے پہلے شکریہ یسرا، آپ کے ساتھ ایک بار پھر پروگرام کر کے بہت اچھا لگا. دیکھیں، عقیدہ آخرت جو ہے وہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک ہے، اور کوئی بھی عقیدہ ہو اس کی وہ ایک سوچ کو تشکیل دیتا ہے، ایک آئیڈیالوجی کو تشکیل دیتا ہے. کسی بھی عقیدے کا حامل انسان ایک سوچ، ایک آئیڈیالوجی کو اس کے دماغ میں تشکیل دیتا ہے. یہ سوچ اور یہ آئیڈیالوجی اس کے کردار پر اثر انداز ہوتی ہے. اب عقیدہ آخرت کس طرح سے انسان کے کردار پر اثر انداز ہوتا ہے؟ یہ انڈیویجولی بھی اور سوشلی بھی، دونوں طریقوں سے انسان کے کردار پر اثر انداز ہوتا ہے کہ انسان کے انڈیویجول لائف کو بھی چینج کرتا ہے اور اس کی سوشل لائف کو بھی چینج کرتا ہے. اب انڈیویجولی وہ کس طرح سے چینج کرتا ہے؟ سب سے پہلے تو اس کی جو ہے انسان کی اپنی نیکیوں کی طرف رغبت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ آخر کار کو اس کو نیکیاں کام آنی ہیں، اس کو نیک اعمال کام آنے ہیں. اب وہ نیکیاں کرتا ہے. نیکیاں کس طرح سے کرتا ہے کہ پہلے چھوٹے چھوٹے نیک اعمال بھی کرے گا، بڑے بھی، اپنے فرائض بھی پورے کرے گا، فرائض کی ادائیگی کرے گا. پھر جو اس کا عقیدہ آخرت پر ایمان ہوتا ہے وہ لازمی بات ہے کہ حقوق العباد سے بہت ڈرتا ہے، حقوق العباد ادا کرتا ہے، کیونکہ اللہ پاک کے حقوق تو معاف کر دیے جائیں گے، اللہ پاک تو اپنے حقوق معاف کر دے گا، لیکن حقوق العباد معاف نہیں کیے جائیں گے. اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث پاک ہے، آپ نے فرمایا کہ مفلس وہ ہے کہ جو قیامت میں ڈھیروں نیکیاں لے کر جائے گا، لیکن پھر اس کی نیکیاں کون لے جائے گا؟ جس کی اس نے کبھی حق تلفی کی ہوگی، اگر حقوق العباد ادا نہیں کیے ہوں گے، کسی کے ساتھ ظلم کیا ہوگا، کسی کے ساتھ جبر کیا ہوگا، تو یہ تمام چیزیں اس طرح سے اس کی وہ تمام تر نیکیاں جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں گی. تو اس طرح سے نیکیاں کرے گا، ٹھیک ہے. اس کے بعد برائیوں سے بچنے کی کوشش کرے گا، پھر ایک با مقصد زندگی اس کو مل جاتی ہے. دوسرا پوائنٹ یہ کہ وہ ایک
اس کی پوری لائف کی ڈائریکشن ایک مقصد کی طرف چلی جاتی ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ پاک کی رضا، اللہ پاک کی خوشنودی حاصل کرنا. جیسے آپ نے ابھی آغاز میں کہا بہت ہی خوبصورت انداز میں کہ اللہ پاک کی، اسے پتہ ہے کہ ہر میرے عمل کا الٹیمیٹم اللہ کی رضا ہی ہونی چاہیے، اللہ کی خوشنودی ہونی چاہیے. اس کے بغیر نہ دنیا میں کوئی کامیابی ہے اور نہ ہی آخرت میں کوئی کامیابی ہے. تو اس کی مقصد کی جو ہے وہ ایک ڈائریکشن ہو جاتی ہے، ایک رخ ہو جاتا ہے. پھر اس کی زندگی میں ایک چیک اینڈ بیلنس سسٹم آ جاتا ہے. دیکھیں ہماری ہم جو دنیا میں اعمال کرتے ہیں، اپنے اعمال، اور ایک یہودی اعمال کرتا ہے، ایک اچھے اعمال وہ بھی کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، کوئی نان مسلم اعمال کرتا ہے، لیکن عقیدہ آخرت پر جس کا بلیو ہے، جسے پتہ ہے کہ آخرت میں حساب کتاب ہوگا، وہ خود بھی اپنا محاسبہ کرتا ہے. ایک یہودی کا کیا احتساب کا جو عنصر ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے اس کے اندر، کہ جس کے اندر عقیدہ آخرت اور اس پر ایمان جو ہے آپ کا موجود ہو، کہ یقیناً وہ آخرت وہ روز برپا ضرور ہونا ہے جہاں سوال ہوگا نماز کے حوالے سے بھی، آپ کے اعمال کے حوالے سے بھی، آپ کے جو رویے گرد و نواح لوگوں کے ساتھ رہے سب کے حوالے سے. ناظرین اس پر مزید بات کریں گے، اور کس طرح سے ہم فلاح کو پا سکتے ہیں، کس طرح سے اللہ رب العزت کے قرب کو پا سکتے ہیں، اور کس طرح سے اس روز کے آنے سے پہلے اس کا سامان ابھی سے جمع کر سکتے ہیں. اس پر بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے صبح خیر. ناظرین آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں پروگرام صبح خیر، آپ کے اپنی میزبان یسریٰ خان کے ساتھ. ہم آج بات کر رہے ہیں اخروی زندگی کے حوالے سے، اور یقیناً آخرت کا سامنا کرنے کے لیے کوئی اور لمحہ نہیں آئے گا، وہ لمحہ ابھی ہے، اسی وقت ہے. اور ابھی سے یہ سمجھنا بے حد ضروری ہے کہ ایک مسلمان ہونے کی نشانیاں کیا ہیں، ہمارے انداز اطوار کیسے ہوں کہ وہ میرے رب کو اور اس کے پیارے حبیب کو اتنے پسند آ جائیں کہ ہمارا نام ان خوش قسمت لوگوں کی فہرست میں درج ہو جائے کہ جن کا مقدر جنت کا حصول اور اپنے رب کی رضا کا حصول ہے. بے شک ہم اس پر بات کر رہے تھے، اور کس طرح سے عقیدہ آخرت جن لوگوں کے پیش نظر ہوتا ہے ان کی زندگی میں تبدیلیاں ہوتی ہیں، اس پر ہم بات کر رہے تھے. اب سے کچھ دیر پہلے بریک پر جانے سے پہلے طیبہ نے بتایا کہ احتساب کا یہ جو عنصر ہے، یہ جو کوالٹی ہے، یہ اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے کہ جس کے پیش نظر اخروی زندگی یعنی عقیدہ آخرت. تو مزید آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ جی بالکل. قرآن پاک میں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ تم سے ہر نعمت کے بارے میں حساب لیا جائے گا، اور جسے یہ بات معلوم ہو کہ اس سے ہر نعمت کے بارے میں حساب لیا جائے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ اپنا ہر قدم پھونک پھونک کر رکھے گا. یعنی اس کا ہر قدم، ہر عمل اللہ کے حکم کے تابع ہو جائے گا، اس کو لگام لگ جائے گی اللہ کے احکامات کی. پھر اس کے اندر محبت کی ڈیولپمنٹ بھی ہو جاتی ہے. اس شخص کے اندر وہ محبت کرتا ہے اللہ سے، اللہ کے لوگوں سے. حدیث پاک ہے من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، کہ جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے بغض رکھا، اللہ کے لیے عطا کیا، اللہ کے لیے دینے سے رک گیا، اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. اور جس کا ایمان مکمل ہو گیا ظاہر سی بات ہے اسی کی زندگی بھی فلاح میں ہے اور اس کی آخرت بھی فلاح میں ہے. تو وہ محبت کرنے کی کوشش کرتا ہے ہر ایک سے اللہ، اور یہی ایک انڈیویجول اثر بھی ہے اور یہی سوشل اثر بھی ہے. اور وہ صحبت صالحین اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اسی نے الٹیمیٹلی کام آنا ہے. کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ صحبت صالحین جو ہے، مطلب اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دنیا میں جس سے محبت کرے گا وہ آخرت میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اس کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا. تو ہر کوئی چاہے گا کہ اس کا حشر جو ہے وہ صلاح کے ساتھ ہو. صلاح اپنے حساب کتاب کے بعد جہنم میں سے بھی اپنے لوگوں کو چن رہے ہوں گے اللہ پاک کے حکم سے کہ یہ میرا دوست، یہ میرا دوست، یہ میرا ساتھی، اس نے میرے ساتھ نیکی کی تھی. سبحان اللہ. تو اس طرح سے بہت خوب، بہت لطیف نقطہ یقیناً یہاں جو بیان فرمایا ہے. صفیہ ملک صاحبہ، یقیناً ہمیں یہ تو معلوم ہو رہا ہے کہ اگر عقیدہ آخرت پیش نظر ہو تو معاشرے میں عدل و انصاف جو ہے وہ عروج پر ہوگا، پریشانیاں کم اور آسانیاں زیادہ ہوں گی. کوئی پریشان کھڑا ہوگا تو 100 لوگ لپکیں گے کہ اس کی مدد کو بڑھیں، جبکہ ہم آج کل معاشرے میں دیکھتے ہیں بالکل اس کے برعکس ایک رویہ ہے. آپ کیا فرمائیں گے، کس طرح سے ہم وہ نجات، وہ فلاح پا سکتے ہیں جس کے ہم سب متمنی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم قرآن پاک پڑھیں اور اللہ کا کرم ہو کہ ہم ترجمے کے ساتھ پڑھیں. تو اس میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کا بار بار ذکر ملتا ہے. یعنی اللہ پر ایمان لانے اور اطاعت رسول کے بعد سب سے زیادہ جو ہے وہ نیک عمل کام آنے والے. اچھا آپ یہ دیکھیے کہ دنیاوی زندگی میں اب آپ یہ دیکھیے کچھ لوگ سنبھل کے چلتے ہیں. اب جیسے ایک مثال دوں عام دنیاوی سی ہے کہ کہیں سی سی ٹی کیمرہ لگا ہوا ہے تو لوگ اس سے اگر گڑبڑ کریں گے نا تو کوشش کریں گے کہ اس سے بچ کے نکل جائیں. اسی طرح ہائی وے پہ جو کیمرے لگے ہوئے ہیں تو لوگوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس سے بچ کے نکلیں. لیکن اگر ہم زندگی میں یہ سوچیں کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، اگر ہمیشہ ہمیں یہ خیال ہو کوئی ہے جو ہمیں دیکھ رہا ہے، کوئی ہے، ہم خلوت میں ہوں، ہم جلوت میں ہوں، ہم یہ یاد رکھیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے.
تو ہمارے جو اعمال ہیں وہ خود بھی بخود جو ہے کار خیر کی طرف ہم مائل ہو جاتے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ اب جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ دنیا جو ہے ایک مسافر کی گزرگاہ ہے. بالکل. اچھا مسافر کو زیادہ راہ کی بھی ضرورت ہوتی ہے لیکن تھوڑا. آپ یہ دیکھیں جب آپ گھر پہ ہوتے ہیں نا تو آپ کے پاس 2-3 ٹرنک ہوتے ہیں, 2-3 الماریاں ہوتی ہیں, 2-3 آپ کی تجوری ہوتی ہیں. لیکن آپ جب سفر پہ جاتے ہیں تو جو اچھے مسافر ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ان کا بیگ بہت چھوٹا ہوتا ہے. وہ مختصر اپنے کپڑے, مختصر اپنا سامان, پاسپورٹ وغیرہ, مختصر چیزیں. تو ہم جب اس دنیا میں اس طرح رہیں گے مسافر کی طرح کہ اتنا ہی ضرورت کا سامان رکھیں اور باقی آگے بھیج دیں. جب ہم یہ سوچیں گے کہ یہ جو چیز ہے, یہ جو نیکی ہے, یہ جو ہمارا رقم ہے, یہ جو ہماری جسمانی قوت ہے, ہم اس کو دوسرے کے لیے استعمال کریں تو یہ اللہ سے سودا ہوگا. جب کوئی سودا اللہ رب العالمین سے ہوگا تو آپ سوچئے اس کا اجر کتنا اچھا ہوگا. اور اس کے لیے ہم یہ دیکھیں کہ آپ کو کوئی بڑے بڑے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ سوچیں جی ہمارے پاس تو مالی وسائل نہیں ہیں, ہم نیک کام کیسے کریں, ہم کس طرح کام ہے. نہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستے سے کانٹا ہٹا دینا بھی ایک نیکی ہے. سبحان اللہ. بے شک. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر آپ کوئی برائی کو دیکھیں تو ہاتھ سے اس کو دور کر دیں. دوسرا درجہ یہ ہے کہ آپ جو ہے اپنے زبان سے اس کو روکنے کی کوشش کریں. تیسرا یہ کہ دل میں برا کہہ دیں. تو آپ یہ دیکھیے کہ آپ کو نیک کام کرنے کے لیے, بھلائی کے کام کرنے کے لیے صرف طاقتور ہونا, صرف مالدار ہونا کافی نہیں ہے, آپ کا حسن عمل ہونا چاہیے. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کسی دن آپ بہت خوش ہیں اور عید کا دن ہے, لیکن اگر آپ وہ اس میں سے چند گھنٹے ہاسپٹل میں چلے جائیں, کسی بیمار یا لاچار کو دیکھ لیں, یا کسی یتیم خانے چلے جائیں, تو اس وقت جو آپ کو نیکی ملے گی اور اس وقت جو آپ کو اس نیکی کے نتیجے میں اندر کا سکون ملے گا اس کا کوئی بدل نہیں. بے شک, بلا شبہ. اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہم لوگوں کو یہ بتائیں کہ آپ کا ایک ایک قدم نیکی میں شمار ہو سکتا ہے. آپ کی نیت ہونی چاہیے کہ میں اپنا وقت, میں اپنا مال, میں اپنی صلاحیت صرف کر رہا ہوں. کیونکہ دیکھیں ہماری جو دنیا ہے نا اس کو ہمیں اس طرح گزارنا ہے کہ اس میں جو کچھ ہم کریں گے یہ ہمیں آگے کام آئے گا. ہم یہاں اگر کوئی اچھا عمل نہیں کریں گے تو آگے ہم لے کے کیا جائیں گے. اس کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. ایک یہ کہ انسان جو ہے نیک عمل کرے, کیونکہ دیکھیں عمل کا دار و مدار آپ کی نیت پہ, پھر عمل کا سلسلہ آپ کی موت کے ساتھ ختم ہو جائے گا. تو آپ وہ کام کریں جو آپ کی موت کے بعد آپ کو ملتا رہے. پہلی بات یہ کہ آپ کا صدقہ جاریہ, دوسرا یہ نیک اولاد, تیسرا آپ کا وہ علم جو آپ نے لوگوں تک پہنچایا. اب ہم کسی بھی ان تینوں میں سے کوئی بھی چیز اپنے لیے انتخاب کر سکتے ہیں اور زندگی کا جو بیشتر حصہ ہے وہ ہم اس میں صرف کریں. انشاءاللہ جب حشر کا میدان ہوگا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان باتوں کا ہمیں اجر عطا فرمائیں گے. بے شک انشاءاللہ. اور یقیناً میرا رب ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمانے والا ہے. ہم صرف نیک کام کا ارادہ کرتے ہیں, اس کی جانب سے کرم کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. تو اگر جن پیاری باتوں کی جانب اس وقت صفیہ ملک صاحبہ نے ہم سب کا دھیان دلایا, اگر ہم ان میں سے بھی کوئی عمل کرتے ہیں, اپنے اولاد کی نیک پرورش کرنا تاکہ وہ معاشرے میں ایک پازیٹیو رول پلے کرے اور کسی کی مددگار ثابت ہو. بالکل اسی طرح سے جو علم آپ کے پاس ہے, آپ کے سینے میں محفوظ ہے, اس کو دوسروں تک پہنچانا, کیونکہ سینہ بہ سینہ یہ علم دوسروں تک منتقل ہوتا ہے, اس کو صرف اپنے تک محدود نہیں رکھنا. اور اسی طرح سے جس طرح آپ نے صدقہ جاریہ کی بھی بات کی, مسجد میں ایک پنکھا لگوا دینا یا کسی کو قرآن پڑھا دینا, قرآن تحفے میں دے دینا, مختلف اس طرح کی باتیں جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد جو نیک لوگ ہیں معاشرے میں, جو بستے ہیں اسی معاشرے میں جیتے ہیں, وہ اس طرح کے عمل کرتے ہیں اور کس طرح سے اللہ پاک ان کو نوازتا چلا جا رہا ہے. ایک بریک ناظرین, بریک کے بعد آئیں گے تو جانیں گے کہ اگر ہم نیک عمل کرتے ہیں, اگر ہم اخروی زندگی کو پیش نظر رکھتے ہیں تو وہ کیا انعامات ہیں جس کا میرا رب ہم سے وعدہ فرماتا ہے. ایک بریک کے بعد ساتھ رہیے, دیکھتے رہیے. ناظرین آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں پروگرام صبح بخیر, آپ کی اپنی میزبان ڈاکٹر یسریٰ خان کے ساتھ. آج ہم بات کر رہے ہیں اخروی زندگی کے حوالے سے. یقیناً ہم سب تصور کیا کرتے ہیں, یہ چاہت ہم سب کے دل میں موجود ہے کہ روز محشر جب حساب کتاب کا سلسلہ ہو تو ہمارا نام ان خوش قسمت لوگوں کی فہرست میں شامل کیا جائے کہ جن کو بخشا گیا اور جن کو جنتی قرار دے دیا گیا. لیکن اس کے لیے بے حد ضروری ہے کہ یہ جو دنیا ہے, جیسا کہا جاتا ہے کہ دنیا ہی آخرت کی کھیتی ہے, تو یہاں ایسے بیج بوئے جائیں کہ جو روز محشر ہمارے لیے نیکیوں کا جو سلسلہ ہے اس کے وزن میں جو ہے بڑھنے کا سبب
ثابت ہوں یقیناً۔ ناظرین، ہم بات کرتے ہیں کہ نیک عمل کریں، اخروی زندگی کو پیش نظر رکھیں، لیکن وہ کیا انعامات ہیں، وہ کیا پیاری باتیں ہیں، وہ کیا خوشخبریاں ہیں کہ جو ہمیں قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو ہمیں پڑھنے کا اور سمجھنے کا موقع ملتا ہے؟ آئیے جانتے ہیں ہمارے ساتھ موجود طیبہ عبدالرزاق سے، کیا کہیں گی؟ قرآن پاک میں ارشاد ہے ان للمتقین مفازا، کہ بے شک جو متقین ہیں وہ فائدے میں ہیں، وہ کامیاب ہیں۔ اور یہ کس طرح کا فائدہ ہے، کس طرح کی کامیابی ہے کہ متقی اپنے تمام تر اعمال کرتا ہے، اللہ رب العزت سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، اس کے لیے انعامات ہیں۔ اب یہ انعامات جو ہیں وہ صرف حشر میں ہی نہیں ہیں، متقی کے لیے دنیا میں بھی ہیں، آخرت میں بھی ہیں، اور عالم برزخ یعنی جب وہ موت کا وقت اور قبر کا وقت ہوتا ہے اس میں بھی ہیں۔ آخرت کی تو ابھی بہت دور کی بات ہے، عالم برزخ پہ اتنے انعامات ہیں، اتنے انعامات ہیں۔ ایک طویل حدیث ہے جس کا تھوڑے سے مفہوم بیان کروں گی، تھوڑے سے حصے کا مفہوم بیان کروں گی کہ مسند احمد بن حنبل میں ہیں، حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بار ایک انصاری کی نماز جنازہ میں تشریف لے گئے۔ اب اس کے ارد گرد بیٹھ کر حضور نبی کریم، ہم سب بیٹھے ہوئے تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت فرمانا شروع کی، اور نصیحت میں قبر کے عذاب سے ڈرنے کے لیے، قبر کے عذاب سے اللہ پاک سے معافی مانگنے کے لیے نصیحت تھی، اور پھر ساتھ ہی آپ نے احوال بتانے شروع کیے نیک شخص کے اور پھر برے شخص کے بھی۔ تو نیک شخص کے جو آپ نے احوال بتائے کہ جب نیک شخص مرتا ہے، وہ جس نے دنیا سے کٹ کر جو آخرت کی تیاری کرتا ہے، جب وہ مرتا ہے تو اس کے پاس آسمان سے بہت سارے فرشتے، خوبصورت فرشتے، تا حد نظر تک وسیع فرشتے اس کے پاس تشریف لاتے ہیں، اور ان کے پاس جنت کا کفن ہوتا ہے اور ان کے پاس جنت کی خوشبو ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ آ کر ارد گرد بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر موت کے فرشتے بھی تشریف لاتے ہیں انتہائی خوبصورت شکل میں کہ جنتی خوش ہو جاتا ہے، اور پھر اس کی روح نکالنے کے لیے اسے کہتے ہیں کہ تو لوٹ اپنے رب کی رحمت، اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اپنے رب کی رضا کی طرف لوٹا، جیسا کہ قرآن پاک میں بھی ارشاد ہے کہ یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ نفس مطمئنہ لوٹ اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اپنے رب سے راضی ہے اور تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ اور پھر جب وہ شخص، اس شخص کی روح نکلتی ہے، کہتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ وہ اتنی آسانی سے نکلتی ہے جیسے مشکیزے میں سے پانی کا قطرہ نکل رہا ہے۔ یہ نیک عمل کرنے کا ایک، ابھی عالم آخرت شروع بھی نہیں ہوا، عالم برزخ ہے تو اتنی آسانیاں ہو رہی ہیں، اتنی نیک۔ پھر وہ فرشتے اس کی روح بہت آرام سے نکال لیتے ہیں، اور پھر وہ روح جو ہے وہ آسمانوں کی طرف لے جائی جاتی ہے، اسی جنت کے کفن میں لپیٹ، اسی جنت کے کفن میں رکھ کر، اور وہی جنتی خوشبو لگا کر کہ پوری روح زمین اس خوشبو سے معطر ہو جاتی ہے۔ جب لے جائی جاتی ہے تو ہر آسمان پر فرشتے حیرت سے، خوشی سے حیرت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، کون اتنا نیک شخص ہے، اور فرشتوں سے اس کا انٹروڈکشن کروایا جا رہا ہوتا ہے، فلاں بن فلاں ہے۔ پھر جب ساتویں آسمان پر جاتے ہیں تو اللہ رب العزت کے حضور التجا کی جاتی ہے فرشتوں سے کہ اسے کھولا جائے۔ ساتویں آسمان کو جب کھولا جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس شخص سے، پھر اللہ رب العزت ادا کرتے ہیں کہ بے شک جس نے اتنی متقی زندگی گزاری، اللہ رب العزت اس کو انعام و کرام کی خوشخبری دے کر اسے کہتے ہیں کہ اسے پھر سے دنیا میں لے جاؤ، کیونکہ میں نے اسے مٹی ہی سے پیدا کیا ہے اور میں اسے مٹی ہی میں واپس رکھوں گا، پھر میں مٹی ہی سے اسے واپس اٹھاؤں گا۔ پھر اسے قبر میں جب وہ جاتا ہے تو قبر میں بھی فرشتے اسے بہت پیار سے سوال کرتے ہیں، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرہ مبارک آپ کی زیارت کروائی جاتی ہے، کہا جاتا ہے اس کے بارے میں، ان کے بارے میں کیا کہتے تھے دنیا میں، یا انہیں کس طرح جانتے ہو، تو وہ آسانی سے سوالوں کے جواب دے دیتا ہے۔ پھر اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کا اور اضافہ فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارا علم کہاں سے ہے، کہاں سے علم حاصل کیا، تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب سے علم حاصل کیا، اس پر یقین کیا، اس پر یقین کرنے کے بعد ایمان لایا، اور پھر میں نے اسی کے مطابق زندگی گزاری ہے۔ تو پھر اس شخص کو جو ہے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا ہوتی ہے کہ اس نے سچ کہا ہے، جنت اس کے لیے، جنت کا زمین، جنت کی زمین اس کے لیے بچھا دی جائے، اس کی جو قبر ہے اس میں سے دروازہ کھول دیا جائے، جنت کی طرف سے دروازہ کھول دیا جائے، پھر اس کی قبر میں جنت کی طرف سے دروازہ کھولا جاتا ہے۔ یہ تو صرف عالم برزخ، یعنی ابھی آخرت شروع بھی نہیں ہوئی، ابھی اس کے انعام اکرام شروع ہی ہوئے ہیں کہ وہ ابھی قبر میں ہیں، قبر کی حال میں ہیں۔ پھر اس کی نیکیاں اس کے پاس آتی ہیں، نیکیاں بھی اس کو خوشخبری دیتی ہیں کہ ایک اچھی شکل کی صورت، ایک اچھے شخص کی صورت میں نیکیاں آتی ہیں، وہ بھی اسے خوشخبری دیتی ہیں کہ اللہ نے جن جن انعامات کا وعدہ فرمایا تھا وہ تمام انعامات تمہیں دیے جائیں گے۔ اور پھر سورۃ القاریہ کے اندر ہے کہ جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ اپنے من پسند عیش میں ہوگا، یعنی حشر کے روز وہ اس کو جو پسند ہے، اب آپ سوچیں آپ کو دنیا میں کیا کیا پسند ہے، اور آپ کو جو جو چیزیں ذہن میں ہے کہ جنت میں کیا کیا ملے گا، اس کا من پسند عیش اسے مل رہا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر ایک یہ تو ہو گئی ان لوگوں کے لیے کہ جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، میزان پر، پل صراط پر
اور حوض کوثر پر اللہ رب العزت کے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے وہ جلوے دیکھنے کو ملیں گے کہ نیکوکار تو نیکوکار جنہوں نے تھوڑی بہت بھی نیکیاں کی ہوں گی نا ان کی بھی کس طرح سے بخشش کی جا رہی ہوگی. سبحان اللہ. میرے ایک شعر ہے میرے ذہن میں آتا ہے, یہ لکھا تو مدینے میں گیا تھا لیکن حشر کے حساب سے بھی بہت اچھا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مدینے میں لکھا گیا تھا, لیکن چونکہ حشر پر بھی فٹ بیٹھتا ہے کہ ان کی سرکار میں بھیڑ بھی تھی پر کرم بھی تھا, محو التجا لوگ بھی تھے میں بھی تھا اور حرم بھی تھا, لکھتے جاتے تھے ہر ایک کا مقدر محمود, جانے عالم کے پاس لوح بھی تھی قلم بھی تھا. اس وقت جو شفاعت کے سلسلے لکھے جا رہے ہوں گے اس کے لیے ایک اور حدیث پاک ہے, یہ حدیث پاک بخاری شریف میں ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا روز ہوگا, یہ گناہ گاروں کے لیے ہے جنہوں نے قلیل نیکیاں کی ہوں گی, کہ جب قیامت کا روز ہوگا تو اللہ پاک جو ہے وہ پردے میں مسلمان کو رکھے گا اور اس پردے میں مسلمان کو اپنے قریب رکھے گا اور پردے میں رکھے گا, پردے میں اس کا حساب کتاب لیا جا رہا ہوگا, یعنی وہ دوسری امتوں کے سامنے شرمندہ نہیں ہوگا. اس کے اعمال دکھائے جائیں گے اور اسے کہا جائے گا کہ ان اعمال میں سے کسی کے بارے میں انکار کر سکتے ہو, اسے کہا جائے گا انہیں قبول کرتے ہو, اس کا اعتراف کروایا جائے گا. اعتراف کروانے کے بعد اللہ پاک کہے گا کہ میں نے انہیں دنیا میں بھی چھپایا تھا اور میں انہیں اب بھی چھپایا. سبحان اللہ. وہ ستار العیوب ہے, بے شک وہ کرم فرمانے والا ہے. پھر اسے تحریر دی جائے گی, سبحان اللہ, نیک اعمال کی تحریر دی جائے گی, جسے وہ تو چھوٹے چھوٹے گناہوں کے لیے نیک اعمال کی تحریر دی جا رہی ہوگی. ایک مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب اسے تحریر دی جا رہی ہوگی تو وہ پھر بعد میں کہے گا کہ یا اللہ یہ تو چھوٹے گناہوں کے تھے, میرے یہ فلاں فلاں گناہ بھی تو تھے, یعنی جب اسے برائیوں کے بدلے میں اللہ پاک نیکیاں دے رہا ہوگا تو وہ پھر اور بڑھ جائے گا. آپ یہ فرماتے ہوئے مسکرا پڑے. اتنے ایک بدبخت کے لیے بھی اللہ پاک نے جزا کا سبحان اللہ. وہ لوگ بھی تو ہیں جو گناہگار ہیں, جو خطا کار ہیں, جن کو اللہ رب العزت کی جانب سے توفیق حاصل نہ ہوئی, نہ وہ ایمان کو پا سکے اور نہ ہی اس راہ کو سمجھ سکے کہ جو انہیں رب تک لے جاتی. ان کے لیے کیا فرمائیں گی آپ, یا ان کے لیے کیا ہے مقدر ان کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, احادیث مبارکہ سے ہمیں ایک بات کی بار بار تلقین ملتی ہے, وہ یہ کہ ہم جو ہے اللہ سے جنت کا سوال کریں اور جہنم سے پناہ مانگیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تعلیم فرمانے کے لیے اکثر بلکہ بے تحاشا آپ جہنم سے پناہ مانگا کرتے تھے. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں یہ عمل کرنا ہے. پھر آپ دوسری بات یہ دیکھیے کہ جب روز حشر ہوگا اور میزان قائم ہوگی اور یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ کون جہنم میں جائے گا کون جنت میں, تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ شخص یا وہ لوگ یا وہ اقوام جنہوں نے کھلے عام اللہ کی وحدانیت سے انکار کیا, وہ تو رہیں گے جہنم میں. لیکن اللہ نہ کرے, اللہ کی پناہ میں رہیں, اللہ ایسا وقت ہو کہ جو صاحب ایمان ہیں لیکن کسی وجہ سے گناہوں کا پلہ بھاری ہے تو وہ سزا کاٹیں گے جہنم کی اور پھر جنت میں جائیں گے. دوسری بات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ہلکی سی میں مثال دینا چاہوں گی, کیونکہ جو جہنم کا بیان ہے وہ اتنا خوفناک ہے, اس کو دہرانا بھی جو ہے بہت تکلیف دہ ہے. میں صرف ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں کہ کہا یہ گیا کہ جو جہنم کے سب سے نچلے درجے یعنی جو آسان ترین مقام ہوگا اس میں ہلکا عذاب ہوگا, تو وہ یہ ہے کہ انہیں جو ہے آگ کے جوتے بنائے جائیں گے اور وہ ایسا ہوگا کہ جیسے کوئی پتیلی آگ پہ رکھی اور ابل رہی ہو. اچھا, وہ شخص یہ سمجھے گا کہ میں سب سے زیادہ بڑے عذاب میں ہوں, لیکن یہ سب سے کم تر درجہ ہوگا. تو آپ یہ سوچئے, اور پھر آگے جو ہے قرآن پاک میں کہ کس طرح انسان کی کھال اتر جائے گی اور پھر دوبارہ اسے دی جائے گی اور پھر وہ آگ میں جلایا جائے گا. یہ تمام باتیں اس لیے کہ ہم باز آ جائیں, لیکن ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے یہی ہے بس, حالانکہ مانتے ہیں کہ آخرت ہے لیکن وہ ذرا ہمارے عمل میں تیاریاں نہیں کر رہے, اس کے لیے اہتمام نہیں کر رہے. بہت شکریہ صفیہ ملک صاحب, ایک مرتبہ بہت شکریہ طیبہ عبدالرزاق آپ کا بھی, آپ دونوں کی آمد کا. ناظرین, اسی کے ساتھ یہ سیگمنٹ یہی اختتام پذیر ہوتا ہے. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد حاضر ہوں گے اور ملاقات کروائیں گے آپ کے کچھ اور مہمانوں کے ساتھ. کچھ اور خاص بات انشاءاللہ پروگرام میں ہونے جا رہی ہے. ساتھ رہیے, دیکھتے رہیے. صبح خیر. ویلکم بیک ناظرین, آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں پروگرام صبح خیر, آپ کی اپنی میزبان ڈاکٹر یسریٰ خان کے ساتھ. ناظرین, دیکھتے ہی دیکھتے, جیسے کہ ہم ہمیشہ ہی کہتے ہیں کہ وقت کا اندازہ نہیں ہوتا اور اسی لیے وقت بے حد قیمتی چیز ہے, کیونکہ ایک مرتبہ چلا جائے تو لوٹ کے نہیں آتا. اس کو تھامنے کا یا قید کر لینے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اس میں وہ عمل کریں کہ جو میرے رب کو پسند ہو اور اس عمل کے بدلے آپ کے نامہ اعمال میں نیکیوں کو درج کیا جائے. ناظرین, ہم داخل ہو چکے ہیں پروگرام کے آخری سیگمنٹ میں, جس کا نام ہے ذکر خیر البشر صلی اللہ علیہ وآلہ
वआलिहि वसल्लम। इस सेगमेंट में नाज़रीन हमारे साथ शामिल होते हैं मुल्क पाकिस्तान के मशहूर मारूफ सना खान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपना मुनफरिद अंदाज और अपनी प्यारी आवाज़ में मुख्तलिफ प्यारी नातें हमें सुनाते हैं, और बेशक ये वो ज़िक्र है जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। इसका मर्तबा, इसका मनसब, इसकी फजीलत, इससे हम सब ही बखूबी आगाह हैं। मेरे आका का प्यारा ज़िक्र हो तो आपकी कोई मिसाल नहीं कि लाओ तो कोई सैयद व सरवर के बराबर, मेरे हबीब मेरे पैगंबर के बराबर, और नादा उन्हें अपना सा कहते हैं न्याजी, ज़र्रा नहीं होता कभी गौहर के बराबर। मेरे आका का प्यारा ज़िक्र, आपका प्यारा नाम ही हमारे लिए ज़रिया है बरकत के हुसूल का, कि एक मर्तबा किसी दर पर आपका नाम लिख दिया जाए, 4-5 लोग घर के अफराद ही मिलकर मेरे आका का ज़िक्र बुलंद करने लगे तो उस घर में जितना अंधेरा परेशानियाँ होती हैं वो छटती चली जाती हैं, और वो घराना, वो अशख़ास खुशहाली की जानिब अपना कदम बढ़ाते हैं। तो आइए प्यारे आका का प्यारा ज़िक्र अपने घरों में यूं ही बुलंद करते हैं, और इस सेगमेंट के ज़रिए खुश आमदीद कहते हैं हमारे आज के मेहमान सना खान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। हमारे साथ नाज़रीन आज जो प्यारी सना खान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं, यूँ तो बड़ी कमसिन है, लेकिन जब बात हो सना खानी की तो माशाअल्लाह बहुत खूब अंदाज में, बहुत खूब अंदाज में इस तरह के लगता है कि माशाअल्लाह आपने सीखा हो साला साल, लेकिन जब इनसे पूछा जाए तो मालूम होता है कि नहीं, ऐसा कोई रियाजत का सिलसिला नहीं है। खुदा दाद सलाहियत और फिर इश्क़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये प्यारा सिलसिला कि आज माशाअल्लाह ARYQ TV पर मौजूद हैं, दुनिया में इनको पहचाना जाता है। आइए खुश आमदीद कहें, हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा मारूख अख्तर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, कैसी हैं मारूख? ठीक है नाज़रीन, मारूफ हमारे मौजूद हैं और माशाअल्लाह बड़ी प्यारी आवाज़। अगर मैं कहूँ कि ये वो हीरा है जिसको ARYQ TV ने खुद अपने एक प्लेटफॉर्म से तलाश किया है, तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी कि माशाअल्लाह साला साल से हमारे साथ प्रोग्राम दर प्रोग्राम माशाअल्लाह एक खूबसूरत सी इनकी जर्नी है जो जारी है। यह कौन सा था मारूफ, याद है जब QT पे पहली मरतबा अपीयरेंस हुई थी? बिल्कुल भी याद नहीं, छोटी थी मैं उस वक्त। कोई 5 साल 6 साल कुछ अंदाजा तो नहीं, 7 इयर्स की तो होंगी शायद। ठीक है, तो इतना पुरानी बात है जब आपने ARYQ TV ज्वाइन किया। आप ही आती थी तो उसके साथ मैं आती थी, वो शौक था। फिर खुद मैंने भी ऑडिशन दिया, मैं भी आना शुरू हो गई। माशाअल्लाह क्या बात है। नाज़रीन हम आज इंशाअल्लाह मारूफ से कुछ प्यारी बातें भी करेंगे, लेकिन आगाज़ करेंगे हमने बारी ताला के साथ। मैं चाहूँगी आपकी प्यारी आवाज़ में हम के चंद अशार। अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु 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 यही बोल से दरवाले चमने जहाँ के थाले, यही बोल से दरवाले चमने जहाँ के थाले, सभी मैंने छान डाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक बनाया, तुझे यक बनाया। अल्लाह अल्लाह
अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अरे खुदा के बंदों कोई मेरे दिल को ढूंढो अरे खुदा के बंदों कोई मेरे दिल को ढूंढो मेरे पास था भी तो मेरे पास था भी तो अभी क्या हुआ खुदा गया न कोई गया न आया न कोई गया न आया अल्लाह 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 अल्लाह। वेलकम बैक नाजरीन, आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं प्रोग्राम से बखैर आपके अपनी मेज़बान डॉक्टर युसरा खान के साथ। नाजरीन, इस वक्त आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं प्रोग्राम का आखिरी सेगमेंट यानी ज़िक्र खैरुल बशर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसे कि आप जानते हैं ज़िक्र खैरुल बशर से मुराद यही है कि मेरे प्यारे आका की प्यारी नातें शामिल की जाएँ, आपकी तारीफ़ प्रोग्राम में शामिल की जाए। तो यकीनन इसके लिए हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होते हैं कोई ना कोई मेहमान सना ख्वाह, और आज की मेहमान हैं मारूख अख्तर। माशाल्लाह हमदे बारी ताला के साथ हमने सेगमेंट का भरपूर आगाज़ किया। मैं चाहूँगी इनकी जाने बढ़े और शामिल करें प्रोग्राम में खूबसूरत नात। ज़मीनो ज़बान तुम्हारे लिए मकीनो मकान तुम्हारे लिए चुनीनो चुना तुम्हारे लिए बने दो जहां तुम्हारे दहन में जुबान तुम्हारे लिए बदन में है जान तुम्हारे लिए दहन में जुबान तुम्हारे लिए बदन में है जान तुम्हारे लिए हमारे यहाँ तुम्हारे लिए उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए हमारे यहाँ तुम्हारे लिए उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए मकीनो मकान तुम्हारे लिए इशारे से चांद चीर दिया छुपे हुए ख्वाब को फेर दिया इशारे से चांद चीर दिया छुपे हुए
तुम्हारे लिए गए हुए दिन को असर किया ये ताबो तवा तुम्हारे लिए ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए मकीनो मकान तुम्हारे लिए चुनीनो चुना तुम्हारे लिए बने दो जहां तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह नाज़रीन, माशाअल्लाह बहुत ही खूबसूरत नात, और यकीनन इस नात का शुमार उन चंद नातों में होता है जो यकीनी तौर पर मुकाबले की नातें कही जाती हैं या उनमें शुमार किया जाता है। और माशाअल्लाह बहुत ही खूबसूरत नात है। हर एक शेर जब हम पढ़ते हैं तो मेरे प्यारे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़, आपकी अज़मत, आपकी फ़जीलत को इस नात में बखूबी अंदाज में बयान किया गया। माशाअल्लाह आपने अपना एक टैलेंट या एक खूबी या एक सलाहियत को तो पहचान लिया, और वो है सना ख़्वानी। माशाअल्लाह इसके अलावा कोई ऐसी खूबी है मारूफ की जो हमारे नाज़रीन नहीं जानते कि माशाअल्लाह इस काम में भी बड़ी महारत रखती है? कुछ भी खूबी हो सकती है। वो खूबी ये है कि मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, तो सब मुझे कहते तुम होस्ट भी बन जाओ। अच्छा, क्योंकि जो है मैं बहुत बोलती हूँ और अलग अलग अंदाज से, जैसे होस्ट बोलते हैं या अच्छा, जैसे कोई तो आपको शौक है? न्यूज़ एंकर्स बोलते हैं, इस तरह शौक भी बहुत है क्योंकि मैं बहुत बोलती हूँ। तो कभी डिबेट्स में या इसमें मैंने कभी नहीं किया। मैं हमेशा जो है नात के कंपटीशन के लिए ही गई हूँ। अच्छा। कॉलेज हो, स्कूल हो, मैट्रिक बोर्ड ऑफिस में भी मैं सेकंड आई थी। ठीक, क्या बात है, तो माशाअल्लाह। जो है हर लिहाज से मैं नात कंपटीशन के लिहाज से गई हूँ। हर चलिए, ये आपका एक हिडन टैलेंट है, क्या पता अभी नहीं तो आने वाले वक्तों में इस पर भी आप कुछ उबूर हासिल करें। तो माशाअल्लाह नाज़रीन, हमारे साथ मारूफ मौजूद हैं, और जिस तरह से आप खुद बता रही हैं बहुत खूब अंदाज में गुफ्तगू करने का भी इनको बड़ा शौक है। सना ख़्वानी भी बहुत प्यारे अंदाज में करती हैं। तो आइए बिला ताख़ीर इनकी जानिब वापस लौटते हैं और एक और प्यारी नात हम आपकी आवाज़ में शामिल करते हैं। आखिरी उम्र में क्या रौनक दुनिया देखूं, आखिरी उम्र में क्या रौनक दुनिया देखूं, अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखूं, अब तो बस एक ही धुन है। इसने भी मदीना देख लिया, उसने भी मदीना देख लिया, इसने भी मदीना देख लिया, उसने भी मदीना देख लिया। सरकार कभी तो मैं भी कहूँ कि मैंने भी मदीना देख लिया, अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखूं, अब तो बस एक ही धुन है। सुभान अल्लाह। मेरे मौला मेरी आँखें मुझे वापस कर दे, मेरे मौला मेरी आँखें मुझे वापस कर दे, ताकि इस बार मैं जी भर के मदीना देखूं, ताकि इस बार मैं जी
مدینے آقا صد لو مدینے آقا کرو مہربانیاں ڈاڈا میں غریب آقا کول میرے زر نہیں ڈاڈا میں غریب آقا کول میرے زر نہیں اڑ کے میں کیوے آواں اڑ کے میں کیوے آواں نال میرے پر نہیں اب تو بس ایک ہی دھن ہے تاکہ آنکھوں کا بھی احسان اٹھانا نہ پڑے تاکہ آنکھوں کا بھی احسان اٹھانا نہ پڑے قلب خود آئینہ بن جائے میں اتنا دیکھوں قلب خود آئینہ بن جائے میں اتنا دیکھوں اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں ویلکم بیک ناظرین، آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں پروگرام صبح خیر آپ کی اپنی میزبان ڈاکٹر یسریٰ خان کے ساتھ۔ پروگرام کا تیسرا اور آخری سیگمنٹ ذکر خیر البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں وقفے پر جانے سے پہلے ماشاءاللہ بہت خوب انداز میں آپ نعتیں سن رہے تھے معروف اختر کی آواز میں، جو کہ ہیں آج پروگرام صبح خیر کی مہمان۔ اور ماشاءاللہ معروف بہت ساری دعائیں ہیں آپ کے ساتھ، اللہ پاک آپ کو دین دنیا کی تمام کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرمائے اور یوں ہی آپ نعتیں پڑھتے رہیں، اور جو آپ کے اندر ایک ذوق و شوق ہے کہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا جائے اور بہتر انداز میں کچھ نئے کلام پیش کریں، تو اللہ پاک آپ کا مقدر یوں ہی جگمگاتا رکھے۔ آمین۔ کیونکہ وقت ہو گیا ناظرین اب اجازت دینے کا، لیکن اختتام ہم ہمیشہ کی طرح کریں گے انشاءاللہ اپنی ثنا خواں کی آواز میں۔ تو میری آپ سے درخواست رہے گی معروف کہ آپ ہی کی آواز اور نعت پر ہم انشاءاللہ اختتام کریں۔ بے حد شکریہ کہ آپ پروگرام میں شامل ہوئی، آپ کا یوں ہی بہت نعتیں بہت پڑھتی شکریہ، آپ رہیں نے ہمیں یاد رکھا۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین معروف ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور اگر کوئی سوال کوئی خیال آپ کے ذہن میں تھا آپ نہ پہنچا سکے لیکن آپ چاہتے ہیں کہ اس سوال کا جواب آپ تک پہنچایا جائے، وہ ڈاکٹرز اسکالرز یا ہمارے ثنا خواں کسی سے بھی ہو سکتا ہے، تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ رابطے کا طریقہ بے حد آسان، آپ ہم تک اپنے خطوط پہنچایا کرتے ہیں۔ پوسٹل ایڈریس ہے انچارج پروگرام ڈائریکٹر صبح خیر D120 سائٹ کراچی، اور اگر آپ ای میل کے ذریعے اپنے خیالات ہم تک پہنچانا چاہیں تو ہماری ای میل آئی ڈی ہے subahbakhair@ayqtv.tv، اور آفیشیل ویب سائٹ ہے www.ayqtv.tv، جس پر فیڈ بیک کا تمام تر سلسلہ ایکٹیویٹڈ ہے۔ آپ چاہیں تو وہاں جا کر آج کا پروگرام جیسے لائیو اسٹریمنگ پر دیکھتے ہیں اس طرح پچھلے پروگرامز بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان ڈاکٹر یسریٰ خان اور ٹیم صبح خیر کو دیجیے گا اجازت، اپنی دعا میں یاد رکھیں میری جانب سے فی امان اللہ۔ یا نبی یا نبی صلو علیہ وآلہ تو کجا من کو جا 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 تو امیر حرم میں فقیر اعظم تو امیر حرم میں فقیر اعظم تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تو عطا ہی عطا تو کجا من کو جا تو کجا من کو جا تو کجا من کو جا تو کجا من کو جا
الہام ہے جامع تیرا، الہام ہے جامع تیرا، قرآن امامہ ہے تیرا، قرآن امامہ ہے تیرا، ممبر تیرا عرش بری، ممبر تیرا عرش بری، یا رحمت للعالمین، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، اے فرشتوں وہ سلطان معراج ہے، اے فرشتوں وہ سلطان معراج ہے، تم جو دیکھو گے حیران ہو جاؤ گے، تم جو دیکھو گے حیران ہو جاؤ گے، زلف تفسیر واللیل بن جائے گی، زلف تفسیر واللیل بن جائے گی، چہرہ قرآن سارا نظر آئے گا، چہرہ نظر آئے گا، چہرہ نظر آئے گا، چہرہ نظر آئے گا، میرے آقا امام صفِ انبیاء، میرے آقا امام صفِ انبیاء، نام پہ ان کے لازم ہے صلی اللہ، لازم ہے صلی اللہ، لازم ہے صلی اللہ، لازم ہے صلی اللہ، تو کجا من کجا، مصطفیٰ مجتبیٰ خاتم المرسلین، یا رحمت للعالمین، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں، تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں، تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں، تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں، میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر، میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر، سدرت منتہا تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو ہے حرام انوار باندھے ہوئے، تو ہے حرام انوار باندھے ہوئے، میں درودوں کی دستار باندھے ہوئے، میں درودوں کی دستار باندھے ہوئے، کعبہ عشق تو میں تیرے چار سو، کعبہ عشق تو میں تیرے چار سو، تو اثر میں دعا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا۔